के दिन कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला बरादरी के लोग जो है प्रोटेस्ट मुजाहरा करेंगे और अगले दिन हफ्ते के दिन हमारे लोग चौक दर चौक आएंगे पिंडी। 4-4.5 घंटे यहाँ पे हम लोग खड़े रहे हैं और हमें अपने महबूब कायद से मुलाकात नहीं करने दी गई। ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों तरूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर इमरान खान साहब ने 28 सितंबर का रावलपिंडी का जलसा मनसूख कर दिया। अब उन्होंने कहा जी एहतजाज करेंगे। अब पहले ये कहा गया था कि जलसा हर सूरत होगा और अगर हमें इजाजत मिले या ना मिले रावलपिंडी के अंदर खड़े होके हम अदलिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब ये जलसा मनसूख करने की क्या जरूरत है? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्लेम ये है कि गंडापुर साहब डर गए हैं, अब वो नहीं आ रहे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बार फिर राब्ता कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछा है जनाब अब हमारी पोजीशन बड़ी नाजुक है। एक साइड से पार्लियामेंट जो एक नया कानून बना चुकी है, कानून के अंदर तब्दीली कर चुकी है और उधर स्पीकर साहब ने खत भी लिख दिया है, एक तरफ से आपका ऑर्डर आया हुआ है, तो अब यह फरमाएं कि हमने आपका हुक्म मानना है या पार्लियामेंट का हुक्म मानना है। तो इलेक्शन कमीशन फैसला क्यों नहीं कर पा रहा? यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। साथ साथ इमरान खान साहब ने आज फिर कह दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पार्टी मुज़ाकरात करना चाहती है, खान साहब नहीं करना चाहते। अब आगे कैसे चलेंगे, ये भी एक सवाल है। और तरमीमी पैकेज जो ऑलमोस्ट तैयार पड़ा हुआ है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिलावल भुट्टो साहब ने राजी कर लिया है। ऐसे महसूस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट की साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि आज पीटीआई का वफ्द उनसे जाके मिला था, लेकिन कोई खास खातर ख्वाह कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हो सकी। तो मौलाना ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट क्यों कर ली, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब ये फरमाइएगा सर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है, जलसे करने की इनको इजाजत होनी चाहिए, जमहूरियत का हुस्न होता है, गवर्नमेंट क्यों रोक रही है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मसले पे इनकी हमायत कर रही कि जनाब इनको जलसे करने दें? क्यों रुकावटें डाल रहे हैं इनके रास्ते में? पहली बात तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी खाते में समझती नहीं है, वो उसको तो लायक ही नहीं समझती बात करने के, तो हम कैसे किरदार अदा करेंगे इस मामले में? लेकिन हमारा अपना ज़ाती मौक़िफ़ हमारी पार्टी का, हम पीटीआई पर जलसे की पाबंदी की हामी नहीं है। हर जमात को इजाज़त होनी चाहिए आईनी और कानूनी हुदूद में, और जो अमन अमान को खतरा न हो जिस मामले से, उसमें जलसा करना चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में फिर मैं कहता हूँ, महमूद साहब बैठे नाराज हो जाते हैं फौरन। पीटीआई का रवैया सियासी नहीं है, पीटीआई का रवैया किसी सियासी पार्टी के साथ चलने का नहीं है। पीटीआई कहती रहेगी हम एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बेचैन है, मरे जा रहे हैं, गुजर जा रहे हैं कि उन्हीं से बात होगी। अभी आज खुद कह रहे हैं नहीं होगी, लेकिन कल इनकी जो रहनुमा है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो सबसे वो बातचीत में बड़े नुमाया है, उन्होंने कहा हम तो इसी वक्त जी सुभान अल्लाह, वो कमाल के आदमी है। उन्होंने कहा हम तो अभी तैयार हैं, इस वक्त तैयार हैं, वो कहें हम जा रहे हैं बात करने के लिए। उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और खुद खान साहब भी कभी कहते हैं हम नहीं करेंगे, फिर कहते हैं हम करेंगे, उन्हीं से करेंगे, सियासी पार्टियों से नहीं करेंगे। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि सियासतदान है आप, वजीर-ए-आज़म बने हैं, वजीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, और मुल्क की सियासी पार्टी से आप बातचीत नहीं करोगे, किससे बातचीत करोगे? ये तो अल्लाह जानता है कैसे सियासत आपकी चलेगी, कैसे पाकिस्तान में जमहूरियत का सफर आगे बढ़ सकेगा। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये एक तो जलसा बड़ी कमिटमेंट थी आपके अंदर कि रावलपिंडी के अंदर जलसा होगा, देखिएगा, और साथ गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा। अब लगता है ऐसा कि गंडापुर साहब की गिरफ्तारी का खदशा है कि वो पंजाब में दाखिल होंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, तो अब वो पीछे हट गए, तो उन्होंने कहा जी एहतजाज करें बस, सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जी, मुझे इसके डिटेल नहीं पता कि ये किस वजह से इसको जलसे से एहतजाज के ऊपर किया है। मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछे एज अ पॉलिटिकल वर्कर, अगर मैं जलसा और एहतजाज किसकी वेटेज ज़्यादा है,
تو میرے لحاظ سے احتجاج کی ویٹیج جلسے سے زیادہ ہوتی ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جلسہ جو ہوتا ہے، احتجاج جو ہوتا ہے نا، آپ بیسیکلی آپ جاتے ہیں، آپ جا کے عوام کو اپنے ساتھ نکالتے ہیں اور آپ ایک پوائنٹ کے اوپر جا کے انہیں کہتے ہیں آؤ اس پوائنٹ پہ ہمارے ساتھ آؤ. جب آپ کی جڑیں عوام کے اندر ہوں گی نا تو پھر انسان کو ہنسی کم آتی ہے اور اس کی وجہ اس کے بعد انسان سیریسلی زیادہ وہ کرتا ہے. جلسہ جو ہوتا ہے نا، جلسہ جو ہوتا ہے نا، جلسہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو پراپر طریقے سے ایک جگہ پہ جانا ہوتا ہے اور اس جگہ پہ جا کے ایک ٹائم فریم کے اندر کر کے آ جاتے ہیں. احتجاج جو ہوتا ہے وہ میری نظر میں اگر آپ دیکھیں، یہ جو آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں یا کسی چیز کے اوپر جاتے ہیں، وہ احتجاج میری نظر میں اس کی ویلیو زیادہ اب میری نظر میں میں ویسے تھوڑی سی بات کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ہاں پلیز. تو جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا نا وہ یہ ہے کہ جلسہ جو ہوتا ہے نا وہ 21 سپٹمبر کا ہے جیسے آپ نے لاہور میں کیا، یا 8 سپٹمبر کا ہے جو آپ نے اسلام آباد میں کیا، اور جو احتجاج ہوتا ہے وہ 9 مئی ہے جو لاہور کے اندر ہوا، جو ان گائیڈڈ تھا، جس کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. تو آپ اب 9 مئی کی طرف جانا چاہتے ہیں بیسیکلی؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر آپ کی انٹرپریٹیشن ہی غلط ہے، جیسے ہمارے وہ جلسہ ہی جیسے نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں کی کیا کہتے ہیں اسے، یہ الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشنز ہیں، اگر آپ کی بھی اسی طرح یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میری عقل اتنی نہیں ہے کہ میں انڈرسٹینڈ کر دیکھیں وہ تو انفارچونیٹلی جو آپ نے جس لحاظ سے انٹرپریٹ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، تو کیا احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے پرابلی سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں پرامن احتجاج کیے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہ ہم لوگوں نے سپریم کورٹ لیڈر لیس ہوگا، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں لیڈر لیس احتجاج کبھی، دیکھیں احتجاج دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جب آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ایک جب آپ کی عوام ساری باہر نکل کے آ رہی ہوتی ہے اور وہ جا رہے، تو اس میں سیکنڈ ٹیئر کے، تھرڈ ٹیئر کے، فرسٹ ٹیئر کے، ہر ٹیئر کے لیڈر جا رہے ہوتے ہیں. اچھا ویسے احتجاج راولپنڈی میں کہاں ہوگا جی؟ آپ کی پارٹی کرنا چاہ رہی ہے، اتنا بڑا احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، پورے پاکستان کو کہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ پہ ہوگا. جو مجھے اندازہ نظر آ رہا ہے، جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے چونکہ اس کو لنک کیا ہے، اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن چونکہ انہوں نے لنک کیا ہے کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹورڈز اڈیالہ جیل ہو. یعنی سب کو آپ کہیں گے کہ اڈیالہ جیل پہنچے. اڈیالہ جیل کے باہر کوئی منع ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی ایسی جگہ ہے آئینی طور پہ، کیا وہ عمر ایوب صاحب بتائیں کہ پوری قوم اڈیالہ جیل کے سامنے، وہ کہتے ہیں راولپنڈی میں کریں گے. راولپنڈی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں. اچھا اڈیالہ جیل، تو پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں. میں نہیں، مجھے نہیں پتا، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے سر وہ پارٹی ہے آپ، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو عوام کیسے پہنچے گی کہ ہم نے کہاں پہنچا؟ جب ڈیسیژن آئے گا تب عوام کا ڈیسیژن ہوا ہے. دیکھیں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں فرق یہ کہ اگر آپ ہمیں 6 گھنٹے پہلے کہہ دو نا کہ ادھر جلسہ ہونا ہے، وہاں بندے پہنچ جاتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے کہا احتجاج ہوگا، عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر وہ کہہ رہے ہیں جی احتجاج ہوگا ہفتے کو، اور پورے پاکستان سے کہوں گا راولپنڈی پہنچیں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ لوگوں نے پہنچنا کہا. پہنچ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ بھی ادھر ہی بیٹھے، میں بھی ادھر ہی بیٹھا. صاحب دیکھیں پارٹی آرگنائزڈ ہے، وہ 1-8 گھنٹے کے اندر لوگوں کو نکال لیتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے شاید پورے راولپنڈی کے اندر ہی لوگ آ جائیں گے. پھر دیکھیں میں ایک عرض کروں، ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں، اور پی ٹی آئی کا یہ دستور ہے، ہر اصطلاح کی اپنی معنی نکالتے ہیں. بات آگی مشہور ہوگی، مشہور جو بات ہوگی اس کی معنی پی ٹی آئی اپنا نکالے گی. ابھی ان کا بھی اپنا فلسفہ ہے کہ احتجاج اور جلسہ زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. احتجاج 5 آدمی کھڑے ہو جائیں گے لکشمی چوک میں، احتجاج ہو جائے گا. جلسے کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ دکھانے پڑیں گے، منظم طریقہ ہے. آپ یہ بھی اس سے اتنی بڑی غلط بیانی کہ آپ سے بڑھ کر کسی نے احتجاج کیے نہیں ہیں، آپ سے زیادہ جلسے کسی نے کیے نہیں ہیں. آپ یہ غلط لا علمی ہے، غلط بیانی میں نہیں کہہ سکتا. آپ بہت اچھے آدمی ہیں، لا علمی ہے. آپ کو ضیاء الحق کا دور یاد نہیں ہے، کس مصیبتوں میں بندوقوں کے بیچ میں ہم پنجاب میں اور پورے پاکستان میں جمع ہو کر جلسہ کرتے تھے. ہمیں لاٹھیاں مارتے تھے، کوڑے مارتے تھے، ہم جاتے تھے. احتجاج الگ ہوتا ہے، جلسہ اور ہے. آپ جلسہ نہ کرنا ناکامی ہے. احتجاج 5 آدمی آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے لاہور میں،
اعجاز ہو جائے گا. آپ کا جلسہ نہیں ہو سکا. اب اس میں کچھ رہنماؤں کی بزدلی ہے, آپ کی حکمت عملی ہے, قیادت کا فیصلہ ہے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا, پر یہ غلط بیانی ہے کہ کوئی فرق اچھا ویسے جانی صاحب ایک چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہرحال اجازت نہیں دی جا رہی, اور جب وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اتنے زیادہ کنٹینرز راستے میں لگائے جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ پریسیڈنٹ غلط ہے کہ کل کو گورنمنٹ جو ہوگی وہ اپوزیشن ہوگی اور اس کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوگا تو اس وقت ہم پروٹیسٹ کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے, سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے. بہرحال میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب آج پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہونے ہی ہونے ہیں اس کے بغیر نہ ملک آگے چل سکتا ہے نہ سیاست آگے چل سکتی ہے. تو یہ دو ڈفرنس کیوں ہے سر؟ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے, تو پھر کرنا کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے اچھا میں ایک چیز ذرا کلیئر کر لیتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ جو احتجاج ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ اس سے اسٹرانگر ایکشن ایک لیتے ہیں, اس سے ویکر ایکشن کبھی نہیں لیں گے. تو جب آپ کو ایک چیز کی اجازت نہ ملے تو جب آپ احتجاج کریں گے وہ اس کام سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا. تو آئندہ صرف آپ احتجاج ہی کیا میں بتا رہا ہوں نا, وہ نہیں کریں گے. جب احتجاج ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے. رہی بات یہ کہ انہوں نے ایک منٹ ہے نا, احتجاج اس کے بعد ہوتا ہے. رہی بات یہ تھی کہ جیسے چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف بزدل وہ ہے. دیکھیں اس طرح یہ ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اب میں کوٹ کروں گا ہسٹری کو, وہ مانے نہ مانے ان کی اپنی بات ہے. ڈو یو نو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہو رہی تھی کیوں ہوئی تھی؟ سن لے غلط کیس سپریم کورٹ نے آج مانا ہے سر, غلط مانا ہے. ایک اور وجہ بھی تھی, پیپلز پارٹی والے گئے ہی نہیں, انہوں نے احتجاج ہی نہیں کیا, غائب ہو گئے. کوڑے 5-10 لوگوں کے, ایک منٹ ٹھہر جائے, وہ بات کی بات ہے. اس کو مارنے سے, اس کو اس کو قتل کرنے سے پہلے کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ میرے مرگ کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. آپ جس وقت جو کام ہو رہا ہے اس سے پہلے احتجاج کرتے ہو, اس کے بعد کیا کرنا؟ چانڈی صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ میری ایک انٹرپریٹیشن ہے ہسٹری کی, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں. ویسے پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر واحد ورکر ہیں جنہوں نے خود سوزیاں کی تھی بھٹو صاحب. میں بالکل مانتا ہوں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو ہم جیالہ کیوں کہتے تھے؟ ٹھیک ہے, وہ ان کی ایک خاص وہ تھی, وہ بھٹو کے فالوور تھے, وہ بے نظیر کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مسئلہ بدل گیا ہے. اچھا, اب آپ کا خیال ہے کہ جیالہ ساتھ نہیں ہے ان کے؟ اب ان کے پاس جیالہ ہے نہیں. دیکھیں سندھ میں تیسری گورنمنٹ نہیں ہے, وہ ووٹر ان کا نہیں ہے. چانڈی صاحب کیونکہ یہ ان کو بھی پتا ہے, یہ ان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. چانڈی صاحب اب آپ جانے یہ جانے. میں ایک بات کر دوں, ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن یہ غلط ملت کر کے حقائق کو اپنی انگریزی لہجے میں اور پی ٹی آئی کا وہ جو انداز ہے اس میں بولتے ہیں, ان کو غلط ہے, ان کو پتہ نہیں. میں نے کہا نا یہ بہت جونیئر ہے, ان کو حالات کا پتہ نہیں ہے. بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد نہیں جناب, بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے لاہور میں لوگ آگ لگا رہے تھے خود کو. بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے لاہور کا شاہی قلعہ بھرا ہوا تھا. بھٹو کی شہادت سے پہلے پنجاب کی بہادر خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی تھی. آپ کو پتہ نہیں ہے, بھٹو صاحب کی شہادت سے پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کراچی میں قیامت تھی, پوری سندھ میں آگے لگی ہوئی تھی. خواہ مخواہ ایسے سنی باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نہیں. آپ پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ اسلام آباد میں ہم ادھر کھڑے تھے, بے نظیر صاحبہ راجہ بازار جانا چاہتی تھی, جلسہ تھا وہاں, احتجاج تھا, حکومت نے منع کر دیا, حکومت نے گھیرا کر دیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی احتجاج بھی ہے, جلسہ بھی ہے, اور کوئی بات نہیں. ہم نے ایسا نہیں کہا. بی بی باہر نکلی اور خاردار سارے راستے میں تھی, ان کو کراس کرتے ہی راجہ بازار پہنچ گئی. حکومت نے کیا کیا؟ گولیاں چلائی. کراچی میں اس دن پر گولیاں چلی.
پختونخوا کی نسیم ولی خان صاحبہ، انہوں نے کہا بے نظیر نے ہماری گردن اونچی کر دی ہے. محترم جی ایم سید جو ہمارے سخت خلاف تھے، انہوں نے کہا نہیں، بے نظیر نے آج کمال کر دیا ہے. آپ کیا مقابلہ کرو گے؟ ابھی آپ کہتے ہو یہ بھی وہ پارٹی نہیں ہے، یہ وہی پارٹی ہے. سب کے سب لوگ وہی زندہ ہیں. حالات کا تقاضا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے. لیکن اگر آصف صاحب یا بلاول صاحب نے اعلان کر دیا تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر اعلان ہو جائیں گے. پنجاب کا اکا دکا ضرور ہوگا، لیکن سندھ آپ کو پھر حیران کر دے گا، سندھ پریشان کر دے گا. سندھ بھٹو کا گھر رہے، اور ہم کہتے ہیں بھٹو کے جیالے پنجاب میں بھی ختم نہیں ہوئے ہیں، وہاں بھی ابھی بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں. ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے سر، یہ جو ترمیمی پیکج ہے نا، آئینی پیکج ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی، لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں نقطوں پہ راضی ہو چکے ہیں. آئینی عدالت پہ راضی ہو چکے ہیں، ججز کی جو مدت ہے اس کے اندر اضافے پہ راضی ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ترمیمیں جو 63A سے ریلیٹڈ ہے اس میں بھی راضی ہو چکے ہیں. میں پہلے کہہ رہا ہوں ملٹی کورٹس پہ، ایون انہوں نے ملٹی کورٹس کا بھی کہہ دیا کہ جی اس کو کچھ عرصے کے لیے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مولانا مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. دیکھیں جی، مولانا صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے لحاظ سے چلیں گے. ہم ان کو صرف بعض چیزیں سمجھا سکتے ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے 63A کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہوں. دیکھیں، ہم پارلیمنٹیرینز نے جو چھانگا مانگا کی سیاست تھی نا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہارس ٹریڈنگ کو پریونشن کے لیے ہم نے کہا کہ آرٹیکل 63A کر دیا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی پریونشن کے لیے. اب پریونشن کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اگر ووٹ ڈال رہا ہوں تو آپ مجھے ووٹ ڈالنے نہ دیں، اور اگر میں ووٹ ڈال دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں پریونٹ نہیں کر رہا. تو اس کی دوسری چیز ہے اس کو سزا بھی ہونی چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جیسے میں ایک بل پہ ایک منٹ ہے جیسے میں بل پاس کرتا ہوں کہ چوری سے پریونشن ہونی چاہیے. اگر چوری ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اب چور کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے سزا دے رہے ہو نا تو جو میں نے چوری کی ہے وہ مال میرا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ڈاکٹر ہمایوں ہیں، پیپلز پارٹی والے بڑے اچھے ہیں، یہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو رکھتے ہوتے ہیں، پیسے ویسے بھی دیتے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کل کو یہ اپنے کسی چیز کے لیے ڈاکٹر ہمایوں کو 1 ارب روپے، اس سے کم تو یہ دیتے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر ہمایوں کو 1 ارب کہنے تو دینا، دل پشوری تو کرنے دینا. اگر یہ چلو تھوڑا سا نیگوسیشن ہو جائے گا نا، تو یہ اگر مجھے کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے مجھے دیتے، میں 1 ارب لے لوں گا. پھر بلاول بھٹو کے کہنے کی وجہ کے لحاظ سے میں دوبارہ 20 کروڑ بیچ میں سے ری انویسٹ کر کے پھر الیکشنز کر لوں گا. اس میں ہارس ٹریڈنگ کیا ہے؟ ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں اس آئینی پیکج میں؟ ہم ہارس ٹریڈنگ کو لیگلائز کر رہے ہیں. اچھا، میں ویسے کیونکہ پوچھنا چاہنی ہوں صاحب سے، لیکن ایک نقطہ چھوڑ کے آپ کے پاس جا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ صادق سنجرانی صاحب کا تھا الیکشن تھا، ہاں آپ نے توڑ لیے تھے باقی سب پارٹی. نہیں، آپ ایک دفعہ دوبارہ جائیں، آپ کو پتہ اس میں کیا ہوا تھا؟ میں ادھر ہی تھا. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ایک منٹ بریک سے پہلے اس کو ختم کر کے جائے، اس کو ختم کر کے پھر بریک میں جائے. وہ یہ ہوا تھا کہ نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے انکار کرنے کے لیے غلط ٹھپے لگائے تھے. یہ نون لیگ والوں نے کیے تھے، انہوں نے ووٹ انہی کو دیے تھے لیکن غلط جگہ پہ لگا دیے تھے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جانی سے یہ فرمائیے گا یہ بلاول بھٹو صاحب نے مولانا کو راضی کیسے کیا، اور اگر یہ 63A ختم ہو جاتی ہے جو ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے، تو پھر تو واقعی ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور اس ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے یہ ترمیمی بل پاس ہوگا. سر میرے خیال میں یہ تو وقت سے پہلے ہم باتیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی اچھی بات بتا دی ہے، مذاق بھی کر دی ہے اور اصل بات بھی کر دی ہے کہ پیسے دیں گے، مثال کے طور پر اگر مجھے دیں گے تو میں یوں کر لوں گا. یہ بھی خواہش ہے، لیکن آپ کو نہیں دیں گے، آپ بہت زیادہ پیسے بتا رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، یہ غلط بات ہے. ہارس ٹریڈنگ والی بات وقت سے پہلے اگر تھوڑے کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر یہ خان صاحب نے اعلان کیا، خان صاحب نے اعلان کیا، سن لیں ذرا، خان صاحب نے اعلان کیا کوئی کرپٹ آدمی نہیں اٹھاؤں گا اپنی حکومت میں. کرپشن کے ٹرالر اور ٹریکٹر اٹھا کر اپنے ساتھ ملا لیے.
آپ کو یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے ان کے لیے احترام ہے, شخصی الزام نہیں لگاتا. آپ نے کرپشن کے ٹریکٹر اپنے ساتھ شامل کیے, کیسے کیسے لوگ شامل کیے, آپ ہر بات کی آپ نے اپنی بات کی نفی کی ہے, کوئی کسی بات پہ کھڑے نہیں ہوتے, کوئی ہاتھ سے ڈگ نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ آصف صاحب کے, مولانا صاحب کے ساتھ آصف صاحب کے اور میرے چیئرمین بلاول صاحب کے جس انداز سے پیار کے تعلقات اور احترام کے تعلق رہے, بحرانی دور میں بھی کبھی ہم نے تعلق نہیں توڑا, نہ مولانا صاحب نے توڑا نہ ہم توڑا. ہم مولانا صاحب کا ویسے بھی احترام کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کارکنان, ان کے والد کی وجہ سے, ان کی جدوجہد کی ہم احترام کرتے ہیں. وہ کبھی ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی بن جاتے ہیں, ہم کبھی ان پہ تبصرہ نہیں کرتے. انہوں نے کیسے بنانا ہے یہ بتا دیں, یہ کیا, میں آپ کو بتاؤں, ایسی کوئی قیامت نہیں آ رہی. انہوں نے خامخواہ آئینی کورٹوں کو اپنے لیے خوف کی علامت بنا لیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے آپ سے, یہ فرمائیے گا سر, یہ ترمیم جب پاس ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے آپ کے لوگ ٹوٹیں گے اس میں, کیونکہ اگر 63A کا فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑیں گے, ہو سکتا ہے کچھ سینیٹرز کو بھی توڑ لیں, اور مولانا بھی اب راضی ہو گئے ہیں. تو جب ترمیم ہو جائے گی تو آپ کہاں سٹینڈ کریں گے پھر؟ دیکھیں میری نظر میں تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہیں سٹینڈ کریں گے جہاں وہ آج کھڑے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر تو پاس نہیں ہو سکے گی. اب رہی بات یہ کہ مولانا صاحب کہاں راضی ہوتے کہاں نہیں ہوتے, ابھی تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بل کون سا ہے, کس کے پاس ہے, کسی کو نہیں پتا کون کیا ہے کیا نہیں ہے, اور پھر یہ 2/3 میجورٹی. اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ مولانا صاحب اگر راضی ہو بھی جاتے نا فار ایگزامپل, تو جب تک وہ 2 ووٹ جو ہیں جو مینگل صاحب کے ہیں اگر وہ نہیں پڑتے تو تب بھی ان کے نمبر پورے نہیں ہوتے. تو ان کو مولانا صاحب کے ساتھ مینگل صاحب کے ساتھ مینگل صاحب کو بھی ان کو ساتھ لانا پڑے گا. نواز شریف صاحب 5, 6 یا 7 اکتوبر کو جا رہے ہیں باہر, اس سے پہلے انہوں نے ترمیم پاس کر دینی ہے. مجھے لگتا ہے مینگل صاحب کے ساتھ نہیں, وہ 2 طریقے ہیں. اگر وہ پاس نہ ہوئی تو وہ باہر چلے جائیں گے, پاس ہو گئی تو وہ کینسل ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے, میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, ایک جنرل سوال ہے, چوہی صاحب آپ بتائیں. ایک ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں, یہ بل نہیں ہے, آئینی ترمیم ہے, ٹھیک ہے. اس آئینی ترمیم پہ ہم لوگ نہ نیشنل اسمبلی میں اوپن بحث کر رہے ہیں, نہ ہم سینٹ میں اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. کیا یہ آئینی ترمیم اتنی ہی مطلب عام سی چیز ہے کہ جس کو ہم 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹوں میں کر لیں؟ اس کے اوپر کیا مجھے اس کے اوپر میرا نہیں, مجھے دیکھیں اس میں آئینی ترمیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, بل اور بات ہے, میں بلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آئین کی بات کر رہا ہوں, آئین کانسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اس میں 20 شکوں کے اندر چینجز لا رہے ہیں. یہ آئین جو ہے یہ 20 چیزوں, اس کے اوپر ہم کوئی ڈسکشنز بھی نہیں کر رہے, اس کے اوپر ہم نہ نیشنل اسمبلی میں. اور یہ یاد رکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, سینٹ میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور چیئرمین سینٹ دونوں نے کہا تھا 15 یا 14 سپٹمبر کو کہا تھا کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ آئین میں کیا چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. مجھے تو نہیں پتا بلاول بھٹو صاحب نے دیکھا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں آ رہی, مجھے نہیں پتا ابھی بھی. نہیں ایک منٹ ہے, جب میں سننے میں آیا کہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو, ایک اور بات, ابھی بھی وہ جو بات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا یا کیا اگر یہی وہ مسودہ ہے جو باقیوں کو بھی دیا گیا ہے, ہمیں کیا پتا کون سا ہے. دیکھیں کیا آئین اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں. اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا ہے, اب گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا تھا الیکشن کمیشن کو, انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ایکٹ ہے وہ پاس کر لیا ہوا ہے, ترمیم کر دی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر 2017 کے, اور اب پارٹی پوزیشن ہماری یہ ہے, لہذا مخصوص سیٹیں ہمیں الاٹ کر دی جائیں, اور بلکہ جو مخصوص سیٹیں ہم نے دی تھی ان کو تسلیم کر لیا جائے. اور دوسری طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا, 8 ججز کا فیصلہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, آپ نے فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی مان کے اس کو مخصوص سیٹیں دینی ہیں. اب الیکشن کمیشن نے 7 اجلاس اس کے اوپر کیے, 8 اجلاس بلکہ ہو گئے 8واں,
اور اس کے بعد بھی کوئی حتمی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے اور اب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کر لیا, فیصلہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. تو میرے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو ظاہر ہے کبھی کلیم اللہ کیا, کبھی سلیم اللہ کیا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھیج دیا. تو اب آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی جو پارٹی ہے کہاں کھڑی ہے پھر وہ؟ چوئی صاحب شکریہ, مگر جو سلیم اللہ کلیم اللہ کی بات کر رہے ہیں یہ تو تمام اداروں میں ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جس پارلیمان کو کہا جاتا ہے کہ اس سے پیدائش ہوتی ہے قانون کی, آئین کی, اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے. دوسرا یہ مجھے کہنا ہے کہ کیا آپ آئین قانون کے مطابق اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے, پڑھ کے فیصلہ کریں گے, یا مفروضوں پہ مبنی جس طرح کہ کہا جا رہا ہے یا سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں جماعت کا ممبر ہے فلاں, بھائی ٹھیک ہے ہوگا. مجھے اندازہ ہے کہ 2024 میں کون حمایت یافتہ تھا اور کون بغیر حمایت کے تھا, اور مجھے یاد ہے وہ بھی کہ سینٹ کا الیکشن تھا تو ہمارے پاس نشان نہیں تھا سینٹ کے ممبران کو دینے کا اپنے امیدواروں کو, تو سب کو پتا تھا کہ یہ سینیٹر کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہی کو ووٹ کرنا ہے. مگر جب ان کی پوزیشن الاٹ ہوئی تو وہ آزاد حیثیت میں بیٹھے جس طرح کے آج. اسی طرح پھر آج یہ قانون ہے کہ 3 دن کے اندر آپ نے کسی جماعت کو جوائن کرنا ہے, آپ نے کر لیا. آپ کو کون سا دنیا کا قانون یا کون سا اخلاق ہے جو آپ ان کو بھاشن دیں گے کہ بھئی آپ ایک جماعت کو جوائن کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کے جوائن کرتے ہیں کہ میں اسی جماعت کا پابند رہوں گا, تو 6 ماہ بعد آپ کو کہیں اور ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ حلف نامہ ختم ہو گیا اور نئے حلف نامے کے اور اسی طرح قانون ہے. آپ کو قانون یہ کہتا ہے جو کہ آپ نے اپنی جماعت کا الیکشن کس طرح کروانا ہے اور کس طرح پھر آپ نے ٹکٹ دینے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کو بھلے یہ کہیں کہ وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہے کسی کی نہیں کر رہا, مگر کیا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق کر رہا ہے سلیم اللہ کلیم اللہ یا قانون کے بغیر سلیم اللہ کلیم اللہ کر رہا ہے. اچھا اب نا میاں صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے اور فل کورٹ بینچ بیٹھ کے اس نے فیصلہ دیا ہوا ہے. اب دوبارہ ایشو اسی کے پاس گیا ہے, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ واپس لے لے گی؟ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے سکے. اسے یہی کہنا ہے کہ ہمارے فیصلے پہ عمل کیا جائے. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ وہاں پہ چلا جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن مجبور ہو جائے گا اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے, تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. میرا خیال گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی پھر. نہیں چوئی صاحب ہم تو آج بھی کچھ نہیں کرنے کی پوزیشن میں. اس کی وجہ یہ ہے تو ہم تو جوید چودھری صاحب کے سامنے نہیں بولنے کی پوزیشن میں, تو یہ تو پھر ایک ادارہ ہے بھائی. میں یہ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کر لوں کہ کیا 45 سال بعد اسی ادارے نے اعتراف نہیں کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا غلط تھا؟ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. ہمیں 6 سال بعد کہہ دیا گیا کہ بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ کو تاحیات جو نااہل کیا تھا وہ غلط تھا. 2024 میں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی, مگر آج تک معافی نہیں مانگی, آج تک یہ اقرار نہیں کیا کہ اس وقت کے ججز نے بیٹھ کے فیصلہ غلط لکھا تھا یا لکھوایا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے جوید چودھری صاحب کہ کیا آج کے فیصلے ہم 45 سال بعد سنیں گے کہ وہ فیصلے کیے ہوئے جو آئین قانون کے مطابق نہیں تھے. آئین قانون کے مطابق مجھے بلی چڑھا دیں, پھانسی چڑھا دیں, مگر یار آئین قانون کے بغیر مفروضوں پہ مبنی یہ آپ کہہ دیں کہ کیونکہ مجھے علم ہے کہ یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے. آپ معلومات کی بنیاد پہ اگر فیصلے کرنے شروع کریں گے تو آپ تو قتلوں کے فیصلے کرتے ہیں کہ مگر آپ قتل کے ملزم کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا بھی اگر شواہد نہ ملیں تو اس کو آپ بری کر دیتے ہیں, مگر بے گناہ کو آپ بلی چڑھا دیتے ہیں جب اس کے شہادتیں آپ کو لگتی ہیں کہ یہ درست ہیں. تو میری اب بھی یہی گزارش ہوگی کہ آئین قانون کے مطابق حدود و قیود میں رہتے ہوئے ادارے کام کریں گے تو پاکستان اس گرداب سے نکلنے کی شاید پوزیشن میں آ جائے, ورنہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن میرے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہوتے ہیں, یہ عدالت ہوتی ہے, اس کا کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے.
اور اگر آپ ججز کا کانٹیکٹ چیک کریں گے، یہ چیک کریں گے کہ جناب انہوں نے ناشتہ کیا کیا تھا، ان کا کس مذہبی طبقے کے ساتھ تعلق ہے، ان کی عمر کتنی ہے، وہ گھر سو کے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، یا یہ ہے کہ جی وہ بائسٹ ہیں، یہ ان کا تعلق شیخ برادری سے ہے، ہم جو ہیں وہ کشمیری ہیں. تو جب یہ سوال آپ اٹھاتے جائیں گے تو پھر عدالتیں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کا یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ختم ہو جائے گی. نہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ناشتہ کیا کیا ہے، جاوید چودھری صاحب نے کیا کیا ہے، کسی اور کا مسلک کیا ہے، کسی اور کا مذہب کیا ہے، اس سے بالا ہو کے ہمیں دیکھنا اور سوچنا پڑے گا. وہ یہ کہ کیا مجھے یہ بتایا جائے کہ راتوں کو عدالتیں کس کے لیے لگتی ہیں، چھٹی کے دن عدالتیں کس لیے لگتی سر ہیں. وہ آپ کو فائدہ ہوا تھا رات کو لگنے کا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، ایک سیکنڈ میرے عزیز، آج اگر آپ بات کر رہے ہیں نا قاسم سوری والے کیس کی کہ رات کو 12 بجے عدالت لگی، فیصلہ ہوا، پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پہ آرٹیکل 6 لگا ان 3 ٹرائیکا پہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یا کروایا. تو وہ تو گورنمنٹ نے لگانا ہے کسی نے نہیں پوچھا. سر وہ گورنمنٹ نے، نہیں یار، آرٹیکل 6 میں ایسا گورنمنٹ نے لگانا ہوتا ہے. اچھا چلیں، گورنمنٹ نے لگا کے دیکھا تھا نا پرویز مشرف پہ، تو پھر آج تک گورنمنٹ بھگت رہی ہے. نہیں سر اس کو چھوڑیں، یہ ان نہ پہ تو کریں، لگائیں، میں تو یہ کہتا. ان پہ تو لگائیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ لگائیں، ان پہ آپ لگائیں. اچھا آپ میری بات سنیں، سارے کام میں ہی کیوں کراں؟ مینو بلی چڑھا دے جو اور پچھوں میرا پتہ بھی نہ لگو. مگر بات یہ ہے کہ سب نے یہ کہا کہ ایٹمی قوت پاکستان بن چکا ہے، تجربہ نہ کریں. آپ ذوالفقار علی بھٹو کے انجام سے سبق سیکھیں جس نے بنیاد رکھی تھی. مگر نواز شریف نے کہا کہ نہیں، میرے ملک کو ضرورت ہے اناؤنس کرنے کی، دنیا کو بتانے کی ہم ایٹمی قوت بن گئے ہیں. نواز شریف نے کیا، اور اس کے بعد نواز شریف کو جس کو مسیحا ماننا چاہیے تھا اس کے خلاف 10 دن بعد احتجاج کس نے کروایا؟ پھر نواز شریف کو ہائی جیکر کس نے بنا کے سزا دے دی؟ پھر اسی طرح سی پیک نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ نہ کریں، عالمی قوتیں ناراض ہو جائیں گی، مگر ناراضگی مول لے لی، پاکستان کے لیے کام کر دیا. اور پھر 2017 میں آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے منہ سے میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دلوایا گیا، کیا گیا اور غلط کیا گیا. آج تک تو نواز شریف سے کسی نے معذرت نہیں کی. پاکستان پھنس گیا مگر کوئی معذرت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیا آج بھی یہی رویہ رہے کہ گڈ ٹو سی یو کہنے والے اچھے کہلائیں، اور جو بندہ فیض آباد دھرنے کا ججمنٹ دیتا ہے اس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے؟ جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ مجھے آ کے جنرل فیض امیر نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی، اس جسٹس شوکت صدیقی کو آپ نے بلی چڑھا دیا مگر اس سے آج تک معافی نہیں مانگی. اس کا کیا قصور ہے؟ آج جو کام کرتا ہے آئین قانون کے مطابق اس کو کیا سزا ملتی ہے، اور جو آئین قانون سے ہٹ کے فیصلے دیتے ہیں پھر وہ گڈ ٹو سی یو کہلاتے ہیں. فیصد آپ نے پروگرام دیکھا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.